आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। ट्रंप चला गया, अब इमरान खान साहब कब चले जाएंगे, ये सब कह रहे हैं। आज जितनी भी तकारीर हुई हैं और लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप चले गए हैं, इमरान खान साहब कब चले जाएंगे। मुल्क के अंदर एक पीडीएम का बड़ा जोर शोर था, लेकिन जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने फौजी क़यादत का नाम लिया, ये उनका अपना फैसला था और वो इसका सबूत दें। जो तय हुआ था वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, उसके बाद एक दरारें पड़ गई हैं इस पीडीएम में। सबका अपना एजेंडा है। ये सब साथ जो बैठे हैं, इक्तदार के लिए बैठे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, 2.5 साल का ये जो दौर चला हुकूमत का, इसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी हद से ज्यादा है मुल्क के अंदर, कारकर्दगी बेहतर नहीं है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनके ऊपर अगर उनकी हुबुल वतनी के ऊपर अगर इल्जामात लगते हैं, इस मुल्क के अंदर गद्दारी, हुबुल वतनी, किसी के ऊपर भी शक नहीं होना चाहिए। अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, रुकन सिंध असेंबली हैं तहरीक इंसाफ के, बड़े वोकल में आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब मखदूम मोहसन, रहनुमाई GDACC के मेंबर हैं, सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। और मेरे साथ सोरठ थेबो साहिबा, MPA भी रह चुकी हैं, नून लीग की सिंध असेंबली से रहनुमा भी है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे लैला खालिद साहिबा, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं UK से, वो भी है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको लैला साहिबा? बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही है आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको आवाज मेरी आ रही है। आप क्या कहेंगी? मैं आपसे शुरू करता हूं। जो बाइडेन साहब आए हैं, क्या होने जा रहा है? क्या कुछ तब्दीली, क्या कुछ नया होने जा रहा है दुनिया के अंदर? क्योंकि अमेरिका की मैशियत, सियासत पूरी दुनिया के अंदर असरअंदाज होती है। लैला साहिबा, आप कराची बॉर्न है, आप चीजों को समझती हैं, क्या कहेंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले तो some people they don't have any idea right now what is going on in US politics. डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन की जो फाइट थी, अगर आप देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि in his re-election bid, सबसे पहले तो वो करेंगे कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है वो जल्दी लेकर आएंगे, एंड ऑल्सो ही वुड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। फिर बिडेन ने ये कहा था कि they will do climate change, racial justice, and he would reverse many of Trump's actions. मुझे नहीं पता वो कौन से डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन करेंगे। जो इंसान 1990 से बाइडेन जो है वो 1990 से जो है पॉलिटिक्स में है, एंड ही इज द वन who actually caused many wars towards Muslim countries. Donald Trump is a business person. He just came into politics, which is a very different from Biden. Anyway, मुझे नहीं पता, let's see क्या होता है। बाइडेन अपने क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और also भी मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि according to Donald Trump that he actually wanted to pull out USA from the Obama deal, which was for nuclear deal of Iran. जबकि बाइडेन जो है वो कहते हैं कि जब ईरान की बात नहीं मानेगा कि न्यूक्लियर वॉर के ऊपर हम नहीं हटेंगे। लेकिन आवाज आपकी सही नहीं आ रही, दोबारा हम आपको मिलाते हैं, आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज थोड़ी सी जो है डिस्टर्ब कर रही है, दोबारा आपको मिलाते हैं, बहुत ही आवाज में शोर आ रहा है, दोबारा कनेक्ट करते हैं, दोबारा कनेक्ट करें। मैं शायद साहब आपकी तरफ आऊंगा। पीडीएम आप कह रहे हैं कि टूट चुकी है, पीडीएम नहीं है मुल्क के अंदर, लेकिन सब साजी जमातें हैं शहजाद साहब। सारी सियासी जमातें हैं और ये जमहूरियत में ये तमाम जमातें रहनी चाहिए। और
اصل میں جماعتوں کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جماعتیں ختم کرنے سے اس ملک کے اندر ایک کہنا چاہیے ایک بڑا گیپ آتا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں تمام جماعتیں ہونی چاہیے, ان میں سے جتنے کرپٹ عناصر ہیں یا جتنے ایسے عناصر ہیں جو جمہوریت کو اپنی اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا جو کرپشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آنا ہمارے خاندانوں کی وراثتوں میں اضافہ کرے گا, ہماری کیا کہنا چاہیے دولت میں اضافہ کرے گا, وہ جو ایک نظریہ ہے نا اس کو شکست دینی چاہیے. جماعتیں ختم ہونا, میں اپنا پرسنل میرا اوپینین ہے, جماعتیں ختم ہونا, کوئی بھی ہو جماعت ختم نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ نے تو کوشش کی نون لیگ کو ختم کرنے کی, لوگ توڑے گئے, جیل میں ڈالا, دیکھیں اگین آپ ان کے اپنے گناہوں کی جو سزا ان کو مل رہی ہے اس کا آپ سارا جو کہنا چاہیے وہ آپ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. کون سے انہوں نے گناہ کیے سر؟ آپ نے ان کو غدار کہا, آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا, آپ نے پارٹی کے لوگ توڑے, آپ نے تو سب کوشش کی ختم کرنے کی. دیکھیں ہم نے ان کے کوئی پارٹی کے لوگ نہیں توڑے. ہم یہ جو سی ایم ملاقاتیں کرتے ہیں, دیکھیں سی ایم کیا مطلب, میں اگر مراد علی شاہ سے ملاقات کروں گا, میں یہ ملاقات اور وہ ملاقات میں فرق ہے. دیکھیں جو لوگ اپنی قیادت سے اپنی پارٹی سے مایوس ہو چکے ہوں اور وہ اگر اپنے حلقے کے اگر مسائل حل کرانے چاہ رہے ہوں اور تو مطلب کیا کریں, نہیں جائیں, نہ حل کرائیں مسئلے. ہم اپنی قیادت سے مطمئن ہیں, ہم پی ٹی آئی سے مطمئن ہیں, ہم اپنی جو خان صاحب کی قیادت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے, تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں, ہم تو مراد علی شاہ کے پیچھے بھاگ بھی نہیں رہے, نہ ہم سی ایم سندھ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں بات کو آپ سمجھیں, آپ یہ کہیں ہر چیز پہلے آپ نیب کو بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے تھے, یہ سارے مقدمے تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ قائم ہے. بار بار ہم یہ کہہ کہ سر میں آتا ہوں پھر آتا ہوں اس پہ. سر مخدوم صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, ملک کی حالات آپ کے سامنے, سیاسی معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے, پی ڈی ایم بہار ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے؟ میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم سے بھی زیادہ بڑا چیلنج فیڈرل گورنمنٹ کو پرفارمنس ہے, کیونکہ بیڈ گورننس, کرپشن, مس مینجمنٹ اور سیکنڈ تھنگ مس کمٹمنٹ کی وجہ سے یہی حالات. اگر یہ 2 سالوں میں پرفارم کر پاتے, ابھی بھی دیکھیں ایک ڈفرنس ضرور ہے, ایک تو یہ نئے ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے, لیکن اس کے دوران بھی جو انہوں نے وعدے کیے, جو کمٹمنٹس کیے, اس پہ وہ پورے نہیں اتر رہے, اور اسی کی ہی وجہ ہے کہ عوام میں مایوسی بھی ہے, عوام میں غم و غصہ بھی ہے, اور یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. سیکنڈ تھنگ, آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی, پی ڈی ایم افیکٹو ہو سکتا ہے اگر یہ ایک پیج پر آئیں. پی ڈی ایم میں بھی ڈفرنسز ہیں. میاں صاحب کا ایک اپنا انیشیٹو ہے, ٹھیک, پیپلز پارٹی والوں کا ایک اپنا انیشیٹو ہے. آپ نے بی بی سی والا انٹرویو بھی سنا ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ عوامی مفاد کے لیے باہر نہیں نکلے, ذاتی مفادات کے لیے نکلے؟ بدقسمتی ہے, پاکستانی پالیٹکس آج کل عوامی مفادات سے کافی دور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ذاتی مفادات کی ہی جنگ ہے. جیسے جب یہ بنی تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, میں نے تب بھی شاید آپ کے ہی پروگرام میں یا کسی اور اینکر کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کو دیکھتے, یہ ڈیموکریٹک موومنٹ رہتی ہے یا یہ کیسز ریلیف موومنٹ ہی رہتی ہے. پی ایم ایل این تو اپنے سٹینڈ پہ کھڑی ہے, لیکن ان کے اتحادی جو ہیں وہ کب, مجھے آپ بتائیں, آخر اس کی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. پہلا انہوں نے جو گجرانوالہ میں جلسہ کیا تھا, پھر کراچی میں جلسہ, کافی ایفیکٹو جلسے تھے, ان کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. ایک پارٹی کی قیادت بار بار وضاحتیں دے رہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا, آخر اس چیز کی نوبت کیوں آئی؟ میڈم آپ کیا کریں, نون لیگ کا جو بیانیہ ہے بڑا ایک بھاری بیانیہ ہے, یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ جو نواز شریف کا پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا بیانیہ یہ بوجھ اٹھا نہیں پا رہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مہربانی آپ کی, اور میں جو بات کروں گی, جیسے آپ نے شروع میں لیلا خالد سے بات کی کہ دنیا کا ایک یوٹرن خان, ایک جھوٹا تو چلا گیا, ابھی باقی ایک جو ہے یوٹرن خان, اس کو جانا ہے اور ملک کو بچانا ہے. یہی بات پی ڈی ایم کرتی آ رہی ہے اور ہمارا قائد بھی کرتا ہے. کسی کو بھاری لگتی ہے, کسی کو ہلکی لگتی ہے. پی ڈی ایم بھی چلے گی اور یہ اتحاد بھی چلے گا. اس حالات میں, جس حالات میں یہ ملک چل رہا ہے, جس نے یہ اتحادی ہیں, انہوں نے خود, میں قدر کرتی ہوں بھائی کی,
یہ نوجوان نے بہت سچی بات کی ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، جو کارکردگی ہے، جو اہلیت ہے، وہ اتنی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے کہ ملک جو ہے خطرناک حد تک معاشی طور پر بھی، اور مہنگائی جو حالات جو عوام کی ہے چیخیں نکل گئی ہیں، وہ اتنی خراب ہے کہ آپ دیکھیں عوام تو رو رہی ہے. تو اس وقت میڈم میں بریک کے بعد آپ صحیح کریں. آپ کو دوسری پارٹیاں کیا سپورٹ کریں؟ آپ کو اپنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو قادر بلوچ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو زہری صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو پنجاب کے اندر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے، آپ کو نون لیگ کو سپورٹ آپ کو نہیں کر رہے لوگ. میں بریک کے بعد آؤں، بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد پھر آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین بریک کا ٹائم، آپ اپنی بات ختم کریں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی فون لائن پہ دوبارہ جوائن کیا ہے لیلا خالد صاحبہ، اینکر پرسن جرنلسٹ ہیں لندن سے، یو کے سے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. ہاں دوبارہ اپنی بات آپ ختم کریں، جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوئی تھی بات آپ کمپلیٹ کریں بات کو. جی بالکل. تو میں بات کر رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کی. ویسے میں بائیڈن کو میں فار بڈن ہی بولتی ہوں. ٹو بی آنیسٹ I don't want to take any sides of Donald Trump or Biden, but I still think that Biden, I do not trust him. Biden جو ہے, hello? جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آواز آ رہی. Biden جو ہے وہ he's been in the politics for many years. So we are talking about since 1990s, you know. Whereas Donald Trump is a businessman, which he, of course, ان کے جو اسکیل ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہے، اتنے عمدہ نہیں تھے پالیٹکس میں، مگر وہ بائیڈن کی طرح نہیں تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ اوباما، کلنٹن، بش سب کو ایڈوائز دی تھی کہ آپ جو ہے وار شروع کریں سیریا میں، ایران میں، عراق میں. ان کا زیادہ ہاتھ تھا. اور ریگارڈلیس کے افغانستان پہ جو بات چلی تھی تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وی ول ہیو اے پیس ٹاک اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کال آل آر USA troops. ٹھیک ہے. وتھ طالبان سے ان کا ہوا تھا فیبروری 2020 میں کہ ہم ہم افغانستان سے بلا لیں گے اپنے ٹروپس کو. اور جس پہ بائیڈن جو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹروپس آئیں گے تو صحیح، مگر they will focus their mission on Al-Qaeda and ISIS. پاکستان میں صحیح آواز آ رہی ہے آپ کی، بات کریں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی. چلو ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے I'm not too sure about Pakistan much because I was actually I'm a journalist from UK, so I spent a lot of time worldwide. Anyway, القاعدہ ISIS یہاں پر ایک شور ہوتا ہے کہ القاعدہ اور ISIS میں انگریز جو ہے وہ انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے. But if you just go to the history, half of them are Muslims as well for Al-Qaeda and ISIS, but they are there for a reason as well. ظاہر سی بات ہے جب آپ ظلم کریں گے مسلمان پہ، فلسطین کو اڑا کے رکھ دیں گے. آپ ایران کے پیچھے پڑ چکے ہیں جس پر جی بالکل آ رہی ہے. آپ ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس پہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اوکے وی ول پول آؤٹ the USA deal of Obama where Donald Trump thought that it's a very weak deal about their Iran nuclear power. ٹھیک ہے. اور جس پہ بائیڈن بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم جو ہے وہ ایران سے یہ نیوکلیئر پاور کی ڈیل نہیں ہٹائیں گے بیکاز انٹل ایران جو ہے وہ ہماری شرطوں کو قبول کرے. اور میں نے پہلے یہ سب کو کہہ دیا تھا کورونا وائرس از مین میڈ تھنگ ویئر ایز ٹرمپ سیڈ دیٹ اف ہی بیکم اے پریزیڈنٹ ہی ول ایکچولی ہی پرومسز اے ریپڈ کووڈ ویکسین. کیا بات کر رہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ آپ نے خود ہی دو دن میں آپ کورونا وائرس سے ٹھیک ٹھاک ہو کے اپنے ہیلی کاپٹر سے اتر رہے ہیں. آپ نے آتے کے ساتھ ہی ماسک اڑا دیا ہے اور آپ کے اپنے جملوں میں یہ تھا کہ میں نے یہ ویکسین دوا لی ہے اور میں بہت زبردست فیل کر رہا ہوں. لیلا اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا. آپ کے پاس کورونا ویکسین ہے؟ لیلا 3-4 چیزیں. ایک تو یہ کمزور پریزیڈنٹ آئے، اس کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے، ایک چیز. دوسری بات ہے اوور کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں. 2 چیزیں، ایران کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے ان کے، ایک تو. دوسری بات ہے
पेरिस एग्रीमेंट इनके साथ है उसको क्या रिविजिट करने जाएंगे? खारजी ताल्लुकात, इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को ये किस तरह देखेंगे? रिविजिट करेंगे सब चीजों को? क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने? I do not understand you. Your voice is really breaking up. जो इनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, उसको किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह ईरान है, जिस तरह चाइना है, वो है मुल्क के अंदर जो ताल्लुकात हैं, इसकी इकोनॉमी जिस तरह है, जिस तरह कोरोना वायरस से इकोनॉमी रिकवर कर सकेंगे ये? बिल्कुल भी नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए भाई, डोनाल्ड ट्रम्प जो कहता है वो तो उसने बोला है कि WHO, which is वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं कि हम जो है we will actually come out from the WHO because ये चाइना का सेंट्रिक है. It's a China centric COVID response. तो वो अभी तक चाइना को ब्लेम करे. अरे भाई चाइना की तो इकोनॉमी कहां से बढ़ चुकी है. मैं आपको सही से बता रही हूँ. इवन यूके, which recently some of the UK journalists have actually released कि सऊदी अरब और यूके में तो बाकायदा ट्रेड की डील चल रही है ऑयल के ऊपर. आप एक हाथ दे और एक हाथ ले. तो मैं तो जी जनाब, आई एम सो सॉरी, आई लाइक टू स्पीक द ट्रूथ. तो पाकिस्तान का भी हुआ था कि सारे, अरे भाई पाकिस्तान में आप बैठे हो, पहले पाकिस्तान की तो सियासत को सही करो, छोड़ो यूएसए को. यूएसए, इफ यू रीड all these bullet points of Donald Trump and Biden, उसमें एक नाम भी नहीं है पाकिस्तान का. पाकिस्तान बैठा रो रहा है, ओ डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले हैं, बाइडन. आपको क्या पता है हिस्ट्री के बारे में, डोनाल्ड ट्रम्प और बाइडन के बारे में? और आप बैठ के पहले अपनी सियासत को संभाले, अपने मुल्क को संभाले. बाइडन तो अपने मुल्क को देखेगा, यूएसए को. आपको क्या तकलीफ उठ रही है और शोर मचा रहे हैं? अरे भाई पहले अपने आप को तो सही करो, फिर यूएसए को. और सबसे आप, और ये भी मैंने सुना है कि when I don't know, अल्लाह बेहतर जानता है, but inside is like कि जब पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रम्प was actually supporting Pakistan a lot in their budgets. तो पाकिस्तान जो कहता है कि हम डोनाल्ड ट्रम्प से पैसे नहीं लेंगे, आप मुझसे गारंटी लिखा लें 120% बाइडन के साथ बैठ के ये डील होएगी. और बाइडन बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान को. बड़ी मेहरबानी. लैला खालिद साहबा सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट यूके में से मेरे साथ थी, खुल के उन्होंने बात की. ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर. खान साहब और उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया 2.5 साल में, और सोरठ थेबो साहब का पास चलेंगे. ब्रेक का टाइम. वेलकम बैक. हाँ, आपके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे मौकिफ के साथ सब हैं, बयानिए के साथ सब हैं. आपका इतना सख्त बयानिया है. कल तो मोहम्मद जुबैर ने भी कह दिया कि सियासी बयान दिया था नवाज शरीफ ने. तो जो भी बयान है वो सियासी नहीं है क्या? सियासी बयानिया है. तो सियासी क्या हकीकत में नहीं है, सबूत नहीं है इसके. बयान है, हकीकत बिलावल ने भी कह दिया. नहीं, फिर मरियम नवाज ने क्यों मना कर दिया? क्या मना? क्यों सख्त कह दिया कि नहीं? क्या रोक दिया था कि नहीं, जो जुबैर साहब कह रहे हैं कि नहीं इस तरह नहीं है? क्या मतलब? तकरीर में कह दिया था. नहीं, जुबैर साहब का मैंने नहीं सुना कि क्या कह रहे हैं. कहा हकीकत मबनी है वो, तो ये तो हकीकत है ना. उस हमारे खुद बिलावल ने भी ये बात की थी कि जो बात कर रहे हैं वो क्या ये सारे प्रोग्राम्स में बिलावल, ये सारे जीडे वाले नहीं थे, पीडीएम वाले, क्या वो नहीं थे क्या? ये बात नहीं है. और बिलावल की बात को भी बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया है. ये किसने बड़ा चढ़ा के पेश किया? आपकी मीडिया ने, ये सारी मीडिया ने कर और दिया. खास तौर पे इन्होंने हुकूमत को ये है कि ये लड़े, ये अलग हो जाएं, क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये खौफजदा हैं. इनको पता है. आप देखें मरियम साहबा जहाँ पे जाती है, जहाँ पे भी जाती है, अवाम देखो, समंदर एक उथल पड़ता है, समंदर एक है जो आ जाता है वहाँ पे उनकी, क्योंकि उसके बयानी का नवाज शरीफ क्या बयानी है? अवाम ने कबूल क्या किया. बयानी है? वो कहता है कि देखो बयानी वही है, अवाम है, जो आप भी अवाम है. अवाम तो नहीं है बयानी है. अवाम क्या है? महंगाई कहाँ है? ये अवाम, बेरोजगारी कहाँ है? अच्छा कहाँ है मुझे आप बताएं. ना महंगाई है न बेरोजगारी है. अच्छा, एक आप टारगेट करते हैं, इदारों को टारगेट करते हैं. एक टमाटर से लेकर
ایک ٹماٹر سے لے کر آٹے سے لے کر چینی سے لے کر دوائیوں سے لے کر آپ کو درد صرف اپنی حکومت کا ہے، اقتدار کا ہے، ہم نے اقتدار کیسز کی کا بات ہے، نہیں کی کیسز کی وجہ سے باہر نکلی ہیں۔ اقتدار کی بات کبھی بھی نہیں کی ہے۔ مرچی سے لے کر عوام کی جو مہنگائی نے چیخیں نکالی ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے۔ مہنگائی تو ہے لیکن آپ نہیں نکلے حد ہے مہنگائی تو ہے۔ تو یہ سب عوام کے لیے ہے، سب عوام کے لیے نکلے ہیں اور عوام بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جو لوگ پہلے دن محمد نواز شریف صاحب میرے قائد نے کہا تھا وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی پیروی کی تھی کہ جس کو جانا ہے، جو یہ بار نہیں اٹھا سکتا، وہ چلا جائے کیونکہ اس کو عوام پہ بھروسہ ہے، اس کو پتا ہے کہ عوام کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بات ابھی عوام نہیں ہے، شروع سے لے کر یہ حکومت تو ووٹ چوری سے آئی ہے، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو مجھے کیا پتا، میں جرنلسٹ ہوں، میں اینکر ہوں، مجھے کیا پتا۔ جب آپ کی حکومت آئے تو ووٹ سے آئے، ان کی حکومت آئے تو چوری سے آئے۔ آپ 5 سال پورے کریں، یہ حکومت 2.5 سال سے جائے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ تو ہمارے 1 سال سے دھرنا دیا تھا کنٹینر پہ، 1 سال حکومت کی تو پھر وہ حکومت گئی تھی، آپ کی حکومت گئی نہیں تھی تو آپ کیسے حکومت گھر انہوں نے بھیجیں؟ تو کوشش کی تھی نا، انہوں نے تو انگلی اٹھانے سے لے کر ہر کوشش کی تھی۔ آپ بھی کر رہے ہیں؟ وہاں سے جھوٹ بولے تھے، وہ جتنے حد سے بڑھ کر جھوٹ بولے تھے۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی آپ کو سب سے زیادہ نقصان پی ڈی ایم سے نہیں ہے، آپ کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا اس مہنگائی اور بے روزگاری سے۔ سر، آپ کے اتحادی بھی آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بے روزگاری سب سے زیادہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ دیکھیں، مشکل وقت تھا نہیں ہے، اب کافی حد تک کور ہو گیا۔ اس کو آپ ایکسپورٹ دیکھیں، الحمدللہ ہماری ایکسپورٹ دیکھیں۔ سر، غریب آدمی ایکسپورٹ امپورٹ کو نہیں دیکھتا۔ آپ مجھے اگر جواب دیں گے تو میں صحیح ہے، اگر آپ ہی نے بولنا ہے تو پھر آپ ہمیں بلائیں نا کریں۔ ہاں سر، جو حالات شروع کے تھے، اب آپ دیکھیں بہت حد تک حالات بہتر ہو گئے۔ آپ اوور آل ایکسپورٹ دیکھیں، ڈالر نیچے آیا ہے، سٹاک مارکیٹ ہے، ریل اسٹیٹ کو جو انہوں نے جو بینیفٹس دیے ہیں، اوور آل اب آہستہ آہستہ اب عوام تک یہ چیز جائے گی۔ آپ چینی، آٹا اس کی بات کر رہے ہیں، مجھے کوئی ہم نہ نون لیگی ہیں، نہ ہم اللہ معاف کرے بلائنڈ سپورٹر ہیں، نہ کچھ ہے، مہنگائی ہے، اس پہ کور ہو رہا ہے، ہمارے خان صاحب بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اب آپ مانیں کہ ملک ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ ٹائم لگتا ہے، ہر چیز میں تو انہوں نے سبسڈی بھی دی ہوئی تھی، چاہے وہ حج ہو، ہر چیز جو انہوں نے صرف اور صرف سیاست کے لیے اس پہ سبسڈی دی ہوئی تھی۔ ہم نے جب سبسڈی واپس لی ہے اور جو ملک و قوم کا پیسہ تھا، obviously ابھی تو آپ سبسڈی دے دیں گے، لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے۔ آپ ابھی مجھے کسی چیز میں آدھی قیمت پہ دے دیں، آدھی قیمت اپنی جیب سے ڈال لیں اور آپ کہیں واہ واہ، تو میں تو آپ کے نام کے پوسٹر لگا دوں گا اپنے پورے ایریا کے اندر، لیکن بعد میں تو پیسے دینے پڑیں گے نا، بعد میں تو اسی عوام کو خون چوس کے پھر پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ قرضے دیکھ لیں اوور آل، لیکن اب آپ بولیں گے آپ لوگوں نے اس سے زیادہ قرضے لے لیے، تو ہم نے اس سے زیادہ قرضے اتارے بھی ہیں۔ قرضے لے کر قرضے اتارے، دیکھیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سبسڈی نہ بھی دے رہے ہیں، دیکھیں پھر بھی عوام دیکھیں میری بات سنیں، سبسڈی بھی نہیں، ترقی بھی نہیں، 40 سال کوئی ڈیولپمنٹ لیکن نہیں۔ پلیز آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، مجھے پلیز بولنے دے دیں، ورنہ میں بولوں گا پھر آپ نہیں بول سکتے۔ 40 سال تک جو انہوں نے نوچا، آپ 2 سال میں کہتے ہیں وہ سبسڈی کو کم کر کے اس کو پورا کر لیں گے۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ الحمدللہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہو چکی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور آپ کے پروگرام میں خوش آئند بات بتاؤں کہ ویکل پالیسی بھی آ رہی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ بہتری ہوگی، لوکل فیکٹریز لگ رہی ہیں، امپورٹ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کہنا چاہیے، امپورٹ کو ہم بند تو مکمل نہیں کر سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں امپورٹ کم ہو، ایکسپورٹ زیادہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسد عمر صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے ایس ایم ایز ہیں، چھوٹے چھوٹی فیکٹریز ہیں، ان کی بجلی کی قیمت اب ہاف کر دی ہے۔ دیکھیں بہت حد تک بہتری آ رہی ہے۔ آپ مانیں نا، ہمارے انٹرنیشنل انڈیکیٹرز یہ کہہ رہے ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے سے بڑے بزنس مین اٹھائیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بزنس مین کی بات ہے، غریب کی نہیں ہے، تو بزنس مین جب فیکٹری چلے گی، جب اس کے کارخانے چلیں گے، جب اس کے تاجر برادری جب کمائے گی، تو وہ مزدور، اوور آل طبقہ، آپ کا جو ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اوور آل امپلائمنٹ بڑھے گی۔ آپ ریل اسٹیٹ کی آپ پالیسی یہ دیکھیں، اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے مخدوم صاحب، میں بریک کے بعد آؤں گا۔ چلو، مجھے بہتری نظر نہیں آ رہی، عوام کو بہتری نظر نہیں آ رہی، یعنی عوام آپ
آپ کو کہیں بہتری نظر یہ آ رہی ہے ملک کے اندر؟ میں بریک کے بعد آتا ہوں کہ ملک کے اندر کہیں بہتری نظر آ رہی ہے؟ چلو آپ بھی ایک گراس روٹ پولیٹیشین ہیں، عوام میں جاتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے مخدوم صاحب، آپ کو کہیں آپ دیکھتے ہو؟ بریک کے بعد آپ کے بعد آتا ہوں، مخدوم محسن صاحب جی ڈی اے کے رہنما ہیں، سی سی کے ممبر ہیں، کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آپ نے کہیں غریب کو دیکھا ہے اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہاں سر، ریلیف دینے میں حکومت ناکام گئی ہے، کہتے ہیں نہیں بہتری آ رہی ہے، آپ کو بہتری کہیں نظر آ رہی ہے مخدوم صاحب؟ آپ دیکھ رہے ہیں بہتری کوئی؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کراس لیول پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں میں اگر اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ چلا جاؤں یا آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں یا پاکستان کی عوام میں آپ چلے جائیں، تو عوام کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی لیڈرشپ کا موقف کیا ہے، آپ کی لیڈرشپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، آپ کی فسکل پالیسیز کیسی ہیں، اکنامی میں آپ کی پالیسیز کیسی ہیں، ایکسپورٹ کیا ہے، امپورٹ کیا ہے، ایکسپورٹ کیا ہے، امپورٹ کیا ہے۔ عوام کو فرق پڑتا ہے کہ آٹا کتنے کا مل رہا ہے، چینی کتنے کی مل رہی ہے، اور جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی پالیٹکس کا ایک ڈیفرنٹ ایک وے آؤٹ ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو پچھلے، اور سیکنڈ تھنگ، پاکستانی پالیٹکس میں مشکل سے کسی نئے پارٹی کو یا نئے لوگوں کو جگہ ملتی ہے۔ پی ٹی آئی کو یا اس فیڈرل گورنمنٹ کو عوام نے ایک سپیس دی اور ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائی تھی، کمٹمنٹ بھی اور کمٹمنٹ تھی۔ کمٹمنٹس تو میں سمجھتا ہوں گھر بنا کے دیں گے، نوکریاں دیں گے، ریوائول کریں گے۔ خیر مخدوم صاحب، آپ خاندانی سیاستدان ہیں، چچا آپ کے سیاستدان، والد صاحب آپ کے ساتھ، دادا آپ کے سیاستدان، سب سیاستدان۔ آج کی سیاست آپ نے تو یہ غدار، وہ چور، وہ ڈاکو، این آر او، یہ 2.5 سال میں نے یہ سنا ہے۔ آج ایک نئی بات میں نے سنی، آج میں نے یہ سٹیٹمنٹ، علی امین گنڈاپور کشمیر کے ایک جو ہے نا منسٹر، اس نے آج ایسی بات کہی جو مجھے بھی ایک بڑا دکھ ہوا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ زرداری اور نواز شریف کا جھنڈا لے کر پھرنے والا بھی غدار ہے۔ سر دیکھیں، کل اس نے اسٹیٹمنٹ ایک خاتون کے لیے کہا اور مریم نواز کے لیے، اس کے شکل و صورت کے لیے ایک چیز اس نے غلط کی، ایک چیز خواجہ آصف نے کہا تھا شیریں مزاری کے لیے، اس نے بھی غلط کہا تھا۔ یعنی کہ یہ کیسی سیاست ہے، اخلاقیات کہاں چلی گئی، ایسے بیانات۔ میر صاحب، پہلے پالیٹکس ہوتی تھی عوامی نظریات پہ، اب معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب پالیٹکس ہوتی ہے ذاتی مفادات پہ۔ سیکنڈ تھنگ، پالیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، الیکشنز آمنے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہر کسی کا ایک کوئی میاں صاحب کے انیشیٹو پہ کھڑے ہیں، کوئی عمران خان صاحب کے انیشیٹو پہ کھڑے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے بیانے پہ، کوئی انڈیپینڈنٹ اپنے بیانے پہ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اخلاقیات سے گر کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کی بات جو یہ میں نے پریس کانفرنس ان کی نہیں سنی یا جو اسپیچ انہوں نے کی ہے، لیکن گنڈاپور صاحب کی کل والی اسپیچ میں نے ضرور سنی جو مریم بی بی کے خلاف بول رہے تھے۔ دیکھیں، کسی کی بھی لیڈرشپ کے خلاف بولنے کا ہمیں رائٹ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سختی سے اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو معذرت بھی کرنی چاہیے، اور ایسی چیزوں سے، کیونکہ دیکھیں ملک اور فیڈرل گورنمنٹ، دیکھیں ہم ان کے الائز ہیں، ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، پروونشل گورنمنٹ میں نہیں، ہم سندھ میں اپوزیشن میں، لیکن ہم ان کے الائز ضرور ہیں، تو ہم بھی اس گمرے سے باہر نہیں آتے۔ ایک طرف آپ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، سی پیک کے ایشوز ہیں، کشمیر کا پرابلم ہے، امریکن الیکشنز ہوئے ہیں، امریکن الیکشنز کے بھی الگ امپیکٹس ہوتے ہیں ہمارے کنٹری پہ، اور اس وقت آپ غیر پارلیمانی زبان بول رہے ہیں۔ ایک تو ان کی پرفارمنس پہ بھی کافی سارے سوال ہیں، ہاں جب تک یہ ڈیلیور کر لیں پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ خان صاحب کریں، یہ 2.5 سال جو ہیں ہماری کارکردگی کے ہیں، ہم اس کارکردگی کے اوپر دوسرا الیکشن جیتیں گے، دوسرا الیکشن لڑیں گے۔ دیکھیں وہ بات کر، ٹھیک ہے، کے پی کے میں بھی پہلی دفعہ یہ سیکنڈ ٹائم بھی گورنمنٹ، کے پی کے کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کنٹینیوس کوئی بھی پارٹی 2 دفعہ الیکشن، یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی تھی جو جیت کے آئی تھی۔ لیکن ایشو یہ کہ ابھی کے حالات اور ان وقت کے حالات، خان صاحب نے جو کمٹمنٹس کی، ہم 2017 میں ان کے جلسے سنتے تھے تو وہ ایک الگ سینیریو تھا۔
اب جب ہم انہوں نے ملک تباہ کر دیا نا سر، انہوں نے ملک کو بیچ دیا، انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے سب کچھ تباہ ملک دیا ان کو. معذرت کے ساتھ، یہ تکلیف کے ساتھ مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم 2017 والا پاکستان یاد کرتے ہیں. یعنی کہ وہ دور یاد ہے. وہ بد سے بدتر تھا لیکن آج سے کافی بہتر تھا. سر جواب دیں، ریسپونڈ کریں. آپ کے اتحادی نے آپ کو سوال کیا، زرداری صاحب کا دور، نواز شریف کا دور، مہنگائی، بے روزگاری اس ٹائم نہیں تھا. آج کا غریب، آج کا مزدور وہ دور یاد کر رہا ہے سر. اس ٹائم مہنگائی نہیں تھی، بے روزگاری نہیں تھی. آج کے دور میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ آج آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو کمنٹ کیا یہ ان کا ذاتی خیال ہوگا. الحمدللہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب میں کیا کہتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو حقیقت ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس ملک کو بڑی ایمانداری، آنیسٹی کے ساتھ چلا رہے ہیں. کچھ کمزوریاں ہوں گی، کچچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ لیڈرشپ کے وہ، تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں جو تباہیاں پھیلائی تھیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا تھا، تو یہ تو کسی صورت بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر غلط تھا، آج بھی غلط تو غلط ہے. دیکھیں کسی بھی، یاد رکھیں، جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. عورت ایک تو ویسے مرد کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن عورت جو ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک کلچر ہے، ایک اخلاقی اقدار ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں میں کبھی ٹویٹ بھی نہیں لگاتا مریم نواز کی ذاتیات پہ یا کسی کی بھی ذاتیات پہ ہمارا حق نہیں ہے. چاہے وہ، اور ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. جب یہ فرسٹ لیڈی کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا بولتے ہیں تو ان کو بھی یہ چیز پوچھنا چاہیے. خواجہ آصف کی آپ حالت دیکھ لیں، میں کہتا ہوں اتنا سینئر سیاستدان ہے وہ، لیکن ان کی زبان دیکھیں جو شرم آ جاتی ہے. رانا ثناء اللہ کی دیکھیں، عابش کیر علی جو بھگوڑا بھاگ کے اس وقت لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان دیکھیں. تو میں یہ کہتا ہوں کسی کی بھی زبان ہو، عورت کے لیے اپنا ایک احترام کا، ایک چیزوں کا آپ کو رکھنا پڑتا ہے. بے نظیر صاحبہ کے لیے آئی جی آئی نے جو اس وقت گھٹیا حرکتیں کی تھیں، آج بھی میں کہتا ہوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے وہی لوگوں نے اس جلن میں، اس تپن میں زیادہ ووٹ جا کے دیے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی کی کردار کشی کریں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے یا نہیں تھے، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کرپشن کی، لوٹا، ہم اس پہ ہم چپ نہیں ہوں گے. وہ ہم کر سکتے ہیں تنقید، اور لاجک کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، پر ہم ان کی ذاتیات پہ کہ وہ گھر میں کیا کرتے ہیں، ان کی فیملی ممبرز کیا ہیں، وہ ہمارا حق نہیں بنتا. اور میں سمجھتا ہوں سیاست کو اس چیز سے ہمیں دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جب کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں بات کریں گے تو وہ پھر وہ ہماری ماں بہن بیٹی کے بارے میں. آپ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، آپ اداروں کو کانٹروورشل بناتے ہیں اپنی ذات کے لیے. آپ نے ملک کو لوٹا ہے اپنی ذات کے لیے، آج بھی اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں آپ. نون لیگ کی قیادت ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے. اگر آپ نہیں ہیں، جہانگیر ترین واپس آئیں تو میاں صاحب کب آئیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری قیادت اگر ڈری ہوئی ہوتی تو عوام کی بات نہ کرتی. دوسری بات تو یہ لوگ جو مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ اتنے آنکھوں کے وہ پکے ہوتے ہیں یا ناک کے پکے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں اداروں کے خلاف. ان کے لیڈر نہ صرف بھارت میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ٹی وی چینلز پہ، میڈیا پہ، اپنے کتاب میں جس طرح سے انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات، میاں صاحب نے اداروں کے خلاف بات نہیں کی. اداروں کے خلاف اداروں کی نام نہیں لیے، نام لیے ہیں نا. کیوں نام لیے؟ ادارے نہیں ہیں، وہ شخصیت ہیں. وہ شخصیت اداروں کے بڑے نہیں ہیں، اداروں کے چیف نہیں ہیں. بھلے ہو ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا، آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ پورا ادارہ ہوتا ہے. دیکھو اداروں کے خلاف نہیں ہے، اداروں کے خلاف. جب آپ کو اقتدار نہیں ہوتا تو پھر جمہوریت خطرے میں. جب آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوتا تو پھر جمہوریت اچھی نہیں لگتی، پھر پارلیمنٹ بری لگتی ہے، پھر عوام صحیح نہیں لگتی. ووٹ کو عزت دے کی بات کی تھی، اب بھی کریں. میں آپ کو بتا دوں، آپ غداری کی بات کر رہے تھے جب آپ وزیر اعظم تھے، اس کی عزت نہیں تھی ووٹ کی. جب میں آپ کو بتا دوں، جو بھی سویلین بالادست کی بات کرتا ہے، وہ فاطمہ جناح ہو، میاں نواز شریف ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، بے نظیر بھٹو ہو، جو بھی ہو، وہ غدار ہے. یہاں پہ جو نائل ہے،
جو دلال ہیں وہی نوب وطن ہے، باقی سارے کے سارے غدار ہیں. یہی جب آپ کے پاس اقتدار تھا اس ٹائم کہاں تھا؟ یہی جو بات ہے جو ملک کے لیے خطرناک ہو رہی ہے کہ آپ سب کو غدار کہو، باقی سب جو دلالی کرے وہ سارے میں نے آپ کو کہا جب آپ کو اقتدار ہوتا ہے اس ٹائم ووٹ کی عزت ہوتی ہے، ہم نے بالادستی ہوتی ہے. ہم نے جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں ووٹ خطرے میں ہوتا ہے، ووٹ کی عزت نہیں ہوتی. بالکل ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے. جب بھی ہم نے بات کی ہے جمہوریت کی بات کی ہے، جب بھی ہم نے بات کی اس ٹائم جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اس ٹائم پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک نا، آپ تھے اقتدار. ٹھیک نا. بڑی مہربانی آپ کی سر، آپ کی بڑی مہربانی. مخدوم صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہے، لیکن پی ڈی ایم کے آج کل برے دن چل رہے ہیں. جب سے بلاول صاحب نے وہ بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساری پارٹیاں جلسے جلوس کر رہی ہیں. 2.5 سال کا اقتدار، حکومت کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے. کیا ہونے جا رہا ہے دیکھتے ہیں. ابھی تو ٹائم پڑا ہے، 3 جلسے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب سب، اور محترم جناب پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ضرور جلسے جلوس کر رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں. اسی ذاتی اجازت، اللہ حافظ.